अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले ये तवक्को की जा रही थी कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेहकाम आएगा और पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा, माशी तौर के ऊपर भी, सियासी तौर के ऊपर भी। लेकिन इलेक्शन के बाद हालात जूँ के तूँ हैं, कुछ सूरत हाल सुधरती हुई दिखाई नहीं दे रही। सियासी महाज भी गर्म हो रहा है। ईद के बाद एक बड़ी सियासी तहरीक की तैयारियाँ की जा रही हैं, जबकि अदलिया के जजों पर जो दबाव डाला गया, धमकियाँ दी गई और जिस अंदाज के अंदर खतूत लिखे जा रहे हैं, उसके बाद ये अब शुनीद है कि ईद के बाद वकला भी शायद सड़कों पर होंगे। तो ऐसे हालात में मुल्क कैसे बढ़ेगा और ये सियासी महाज, माशी महाज जो है कि वो ईद के बाद किस तरह बढ़ रहा है, जबकि इमरान खान और दीगर PTI की जो लीडरशिप है उनके जो मुकदमात हैं वो भी या उनकी जो अपीलें हैं वो हतमी स्टेज पे पहुंच चुकी हैं। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि ईद के बाद अगला जो एक हफ़्ता होगा उसमें बड़े वाज़े इंडिकेशंस मौजूद हैं कि ये मुकदमात भी ख़त्म हो जाएंगे और जो सज़ाएं दी गई थी इमरान खान को या उनकी अहलिया को वो ख़त्म हो सकती हैं। तो इस हवाले से बातचीत करेंगे। सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, कानूनदान है, गवर्नर पंजाब भी रहे हैं। खोसा साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि सबसे पहले आप क्योंकि लीगल कम्युनिटी से हैं वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि ये ईद के बाद जो है कि सियासी महाज तो गर्म होगा कि वकला के बारे में एक ख्याल किया जा रहा है कि जैसे एक ज़माने में इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ मिस हैंडलिंग हुई थी और जनरल मुशर्रफ ने जो उनके खिलाफ इकदाम किए तो बड़ी तेज़ी के साथ वकला ने क्विक रिस्पांस दिया और पूरे मुल्क के अंदर तहरीक हुई और फिर वो तमाम के तमाम इकदाम वापस हो गए थे। तो अब ये ख्याल किया जा रहा है कि वकला शायद इस बार थोड़े से सुस्त हैं। आपको लग रहा है कि वाकई सुस्त हैं या ईद के बाद ये रोज़ों की वजह से कुछ सुस्ती थी और ईद के बाद कोई तेज़ी आएगी? नहीं, देखें, बिल्कुल भी सुस्ती वुस्ती वाली कोई बात नहीं है। ये उससे मुमासलत तो खैर नहीं हो सकती है, लेकिन ये यकीनी बात है कि उससे ज़्यादा संगीन मसाला है, क्योंकि इसमें जब 6 जज साहिबान ने खुद ही जो है एक मसला ऐसा लिखा है जिससे ये वाज़े तौर पर मुतरश्शे होता है कि निज़ाम अदल ये जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और जाहिर है कि अगर इंसाफ जो है जंजीरों में हो तो फिर वो न सिर्फ ये है कि आइन की तज़हीक हो रही है, आइन की जो है वो एक सतून को ज़ेर नगी किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव और एस्टैब्लिशमेंट के, बल्कि ये तो 25 करोड़ अवाम को अगर इंसाफ से महरूम किया जाता है इस अंदाज से, तो फिर ना काले कोड का वजूद माने रखता है और ना ही आइन की कोई हैसियत रह जाती है। ये उससे बड़ा मसला है। और फिर आप देखें कि जिस अंदाज से जब सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को लिया है और फिर ये भी इंदिया दिया है कि चूंकि उस वक्त 7 जज मुयस्सर थे, अब अदालतें खुलने के बाद जो है छुट्टियों के बाद ईद की, उसके बाद सारे जजेस होंगे तो फुल कोर्ट बैठेगी इस केस को सुनने के लिए। और ये सिर्फ 6 जजेस का मसला नहीं है, ये सारे निज़ाम अदल का जो है इन्हतात किया जा रहा है। और इस पे ये जब से 75 साल से पाकिस्तान बना है, तब से ये चीज़ें हो रही हैं और अब ये इस तरह से आश्कारा होकर सामने उभर के आ गई हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव की जो इंटरफेरेंस है अदलिया के मामलात में, ये अदलिया ने खुद ही इसको उजागर कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ये कि वकला का तो मुतालबा यही है कि फुल कोर्ट बैठकर और हम उसको मुआवनत करेंगे। तहरीक तो सियासी जमातें चलाएंगी ही, लेकिन मैं नहीं समझता कि हम ये सियासी जमातों का मसला है या किसी एक सियासी जमात का मसला है। ये 25 करोड़ अवाम का मसला है। ये जो इमरानी मुआहदा है, आइन, ये आइन की जो है ठीक और नफी की जा रही है, एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आर्टिकल 6 के जुमरा में आता है। और मैं समझता हूँ कि अब जो रहनुमाई मांगी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने, ये यकीनी बात है कि इसमें इसको लाना पड़ेगा कि ये आर्टिकल 6 का इतलाक होगा जो भी आइन को इस अंदाज से सबवर्जन करेगा, क्योंकि सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज हाई ट्रीजन। और एक दफा हाई ट्रीजन में किसी एक वादे को भी सजा हो जाएगी ना, तो ये फिर दोबारा किसी को जरूरत नहीं होगी। अभी तक 23 जजेस को खतूत भी मसूल हो चुके हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने उस दिन कोर्ट में ये कहा कि ये हुकूमत जो है कि इस किस्म के किसी इकदाम पे यकीन नहीं रखती और तमाम इकदाम किए जा रहे हैं कि ऐसी चीज़ ना हो और तमाम मामलत की जाएगी। चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं
یہ چیزیں پرانی ہیں، اب نہیں ہیں. لیکن اب یہ اس ہیئرنگ کے بعد سے اب تک جو ہے کہ یہ 23 ججز کو خطوط اور اس میں آرسینک پایا جاتا ہے، ابتدائی شواہد مل چکے ہیں، یہ فورنزک رپورٹ آئی ہے. تو یہ تو لگتا ہے کہ ابھی اسی حکومت کے دور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو نامعلوم خطوط ہیں، یہ آپ کا کیا اسسمنٹ ہے کہ یہ ادھر سے ہی آ رہے ہوں گے جو پہلے دھمکیاں دیتے ہیں، یا کوئی نیا فیکٹر اس میں آ گیا ہے؟ نہیں، یہ وہی ہیں، وہی عوامل ہیں. یہ حکومت کے تو بدقسمتی سے اختیار میں ہے ہی کچھ نہیں. حکومت تو کوئی اور چلا رہا ہے. حکومت تو اتنی بے بس ہے کہ یہ وزیر خزانہ بھی اپنا نہیں رکھ سکتی ہے، یہ وزیر داخلہ بھی اپنی نہیں رکھ سکتی ہے، یہ وزیر اعلیٰ جو ہے بلوچستان بھی اپنا نہیں رکھ سکتی ہے. حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ اب یہ بھی طے ہوگا. پہلے ہم نے جو تحریک چلائی تھی وکلاء نے، اور سب سے پہلے خون بھی میرا ہی مال کی سڑکوں پہ جو ہے رنگ لایا تھا. تو اب کہ بھی وہی تقریباً جو ہے صرف مارشل لا یعنی وہ لگایا نہیں گیا ہے، براہ راست اعلان نہیں ہوا ہے. باقی سارے عوامل اسی طرح سے جو ہے ہمارے جو ہے 25 کروڑ عوام کو پھر بدقسمتی سے یرغمال رکھ کے غلامی کی دھکیلا جا رہا ہے. تو اور یہ خائف کرنے کے لیے ان جج صاحبان کو یا باقی جج صاحبان کو. اور آپ کو پتہ ہے یہ کتنی خوفناک چیز ہے. میں 2-3 دن پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ مجھے بتانے لگے، ان کے جو وہ ہیں سیکرٹری ہیں، کہ انہوں نے کہا جی میرے پاس آیا لیٹر، میں کھولنے لگا تو مجھے فون آ گیا دوسرے جج کے ریڈر کا کہ مت کھولنا اس کو. کہتا ہے میرے نائب کورٹ نے کہیں کھول دیا تو اس کا سارا منہ اور آنکھیں اور اس طرح سے ایک دم سیکنڈز میں جو ہے نہ صرف سرخ ہوا بلکہ وال سا سارے وہ جسم پر سارے اس کے جو ہے دانے 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 اس طرح سے پانی والے بھر کے آگے. یہ اتنی یعنی یہ مہلک چیز ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ اگر حکومت اتنی وہ ہوتی مستعد ہوتی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ لاہور والوں کو بھی مل گیا، سپریم کورٹ کو بھی مل گئے لیٹر، اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی مل گئے. تو یہ اس طرح سے ظاہر ہے کہ یہ ان کی بے بسی ہی اظہار اس چیز کا مظہر ہے کہ کرنے والے بہت طاقتور ہیں. یہ کھوسا بھی یہ بتائے گا کہ آج عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل کے اندر جو جرنلسٹوں سے گفتگو کی ہے، میں ان کے کیسز کی طرف اب آ رہا ہوں، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ توشہ خانہ کیس جس انداز میں بنایا گیا ہے تو وہ اب اس کیس کے حوالے سے چیئرمین نیب اور پرائم منسٹر آفس میں وہ جو اہلکار تھا جس نے بیسیکلی ان تحفوں کی قیمتوں کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دیا، انعام اللہ شاہ غالباً اس کا نام ہے، کہ ان کے خلاف میں کیس کروں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی مقدمات بنتے ہیں اور بعد میں عدالتوں میں جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، بری ہو جاتے ہیں سیاسی قائدین، یہ باقاعدہ کوئی قانون سازی ہونی چاہیے اور اس قسم کی سزائیں اگر سیاسی قائدین کو کئی سال جیلوں میں رکھا جاتا ہے جھوٹے مقدمات میں، تو پھر اتنے ہی عرصہ ان کو بھی رکھا جانا چاہیے جنہوں نے جھوٹے مقدمات بنائے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی بھی ہونی چاہیے اور اس طرف تمام کو مل کر کوئی پیش رفت کرنی چاہیے؟ دیکھیں، یورپ کو اگر مہذب کسی چیز نے بنایا ہے تو وہ لا آف ٹارٹس نے بنایا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مقدمے بھی کرتے ہیں، ہم مشتہری بھی کرتے ہیں، ہم بدنام بھی کرتے ہیں، ہم ایف آئی آریں بھی جھوٹی درج کرتے ہیں، خبریں بھی جھوٹی لگوا دیتے ہیں، میڈیا ٹرائل بھی اس کا کرتے ہیں اور تضحیق بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی گیٹ اوے ود ایوری تھنگ. تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس کا تو بالکل جس طرح عمران خان نے کہا ہے بالکل ہے اس کا. دیکھیں، جس نے جھوٹی گواہی دی ہے وہ بھی قابل مواخذہ ہے، اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے، ڈیمیجز بھی اس پر کیے جا سکتے ہیں، حتی کہ عزت کا ازالہ عرفی کا دعویٰ جو کیا جا سکتا ہے. اور یورپ میں آپ کو پتہ ہے کہ جب ہر جانا پڑتا ہے تو ساری زندگی وہ شخص دیتا رہتا ہے، ادا کرتا رہتا ہے، اس کا کمپنسیشن دیتا رہتا ہے، اور وہ اس کی تنخواہیں اگر تنخواہ دار ہو تو پوری تنخواہ کٹتی ہے، اگر جائیدادیں ہوں تو اس جائیدادیں کرک ہوتی ہیں، اور وہ ساری عمر اس کو جو ہے خمیازہ بھگتتا رہتا ہے. وہاں تو تصور ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی بے پر کی اڑا دیں اور چاہے کسی اخبار میں یا کسی ٹیلی ویژن سیٹ پر یا کسی ریڈیو پر آپ جو ہے اس کی نشر کر دیں، اور اگلا اگر آپ پر دعویٰ کرے کہ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے اور بے بنیاد ہے اور میری تضحیق اور تذلیل ہوئی ہے، اور اس کی جو ہے نالش کی اس کو کمپنسیشن اور اس کا نہ ملے. تو یہ ہمارے ہاں قانون اتنا کمزور ہے، لا آف ٹارٹس اتنا کمزور ہے
کہ یہاں صدیاں گزر جاتی ہیں، اس کا جو ہے فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم 100 150 سال پرانے انگریز کے دیے ہوئے پروسیجرل رینگلنگز میں الجھایا ہوا ہے ہم نے اپنے قانون کو، اور سبسٹینشیل جسٹس جو ہے وہ ریسیڈ ہو گئی ہے. اب یہ بہت بدقسمتی ہے ہماری کہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کے نزدیک قانون سازی کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں سرے سے، اور وہ باقی تمام چیزیں کرتے ہیں وہاں، لیکن قانون سازی پر توجہ نہیں دیتے. وہاں پہ ڈیولپمنٹ فنڈ کی زیادہ جوڑ توڑ اور زیادہ زور لگ رہا ہوتا ہے. ذرا یہ خود صاحب ذرا بتائیے گا کہ توشہ خانہ کیس میں تو عمران خان کی جو ہے سزا معطل ہو گئی. عدت میں نکاح کا جو کیس ہے وہ بھی 9 اپریل کو ابھی گئی ہے، تو توقع کی جا رہی ہے. آج تو جو وکیل تھے اور شکایت کنندہ دونوں ہی عدالت میں نہیں تھے، دوسری قریب کی ایک عدالت میں بیٹھے تھے، لیکن وہ کیس کی طرف ادھر آیا ہی نہیں ہے. تو 9 اپریل تاریخ مقرر ہوئی ہے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ سزا معطل یا بریت ہو سکتی ہے اس میں بھی. اور پھر 16 تاریخ سائفر کا کیس ہے. اب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کیسز سے خان صاحب بری ہوں گے تو پھر القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ رکھا ہوا ہے وہاں پہ سزا دے کے تاکہ ان کو باہر نہ آنے دیا جائے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عید کے بعد کوئی 1-2 ہفتوں کے اندر سارے کیسز نبٹ جائیں گے یا مزید سزائیں ہوں گی اور یہ معاملہ لٹکے گا؟ نہیں، القادر والا کیس بھی میں نے خود ضمانت کی درخواست دی ہوئی ہے، وہ لگی ہوئی ہے ڈویژن بینچ میں، اور عید کے فوراً بعد لگی ہوئی ہے. وہ اس میں اس لیے سسپینڈ ہو جائے گی کیونکہ جو پرائم وٹنس اس میں پیش ہوا ہے اس نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ المشرق بینک سے آیا تھا، یعنی ملک ریاض فیملی کے اکاؤنٹس میں سے، وہ سیدھا رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا تھا، جو اب سپریم کورٹ نے خزانے میں بھیج دیا ہے. اس میں سے ایک دھیلا بھی اس میں سے نہ تو عمران خان کے اکاؤنٹس میں گیا اور نہ ہی بشرا بی بی کے. اور اسی طرح جو کوئڈ پرو کو کہتے ہیں کہ اس کے خزانے میں 460 کنال جو ہے سہاوا میں القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے نام پر ہوئی، وہ زمین بھی بدستور ٹرسٹ کے نام پر ہے اور اس کی بلڈنگ بھی ٹرسٹ کے نام پر ہے، اور اس میں بھی جو ایڈمنسٹریشن ہے ٹرسٹ کی اس میں کوئی مداخلت عمران خان کی یا بشرا بی بی کی نہیں ہے. اور اس میں سے بھی ایک پائی بھی جو ہے بشرا بی بی یا عمران خان کے پاس نہیں آئی ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی اپنا عزیز و اقارب کو ملازم وہاں رکھوا کر ان کو مفاد پہنچایا ہے. تو وہ جب پرائم وٹنس کی یہ گواہی آ گئی ہے کہ اس دونوں چیزوں میں کوئی ان کے مفاد بشرا بی بی یا عمران خان نے نہیں لیا، تو وہ اس میں مجھے کوئی ایسا شائبہ نہیں ہے کہ وہ سسپینڈ ہو جائے گی اور بلکہ بیل ہو جائے گی اس میں. اور جہاں تک آپ نے توشہ خانہ کی بات کی، وہ بھی ہم نے جب جرح پر کی، میرے بیٹے شہباز کھوسر ہیں جو دبئی میں جس نے اسیسمنٹ کروائی تھی، تو وہ بھی ذرا مذاق دیکھیں. خان صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ایویلیویشن یعنی اس کی قیمت جو ہے، گراف جیولری کا یہ کیس ہے، گراف جیولری کی جو قیمت اسیسمنٹ کروانی تھی سرکاری ایویلیویٹرز کرتے ہیں، انہوں نے بھی وہی کی. پھر اس کا ہیڈ ہے اس نے بھی وہی کی. پھر انہوں نے دبئی سے ایک شخص سے کروائی، اس سے جو ہے انہوں نے قیمت جو ہے بہت بڑھ چڑھ کے کروائی، اربوں میں لے گئے. تو وہ جب جرح کی گئی اس نے کہا کہ تم نے جیولری دیکھی تھی؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا تم نے ایویلیویشن کیسے کر دی؟ تصویر بھیجی تھی. تصویر میں لکھا ہوا ہے کہ ڈائمنڈ کے کون سے کتنے کیرٹ ڈائمنڈ ہے؟ کہتا ہے نہیں. کیا وہاں سے آپ کو اخذ ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے نہیں. تو پھر آپ نے کیسے کی؟ کہ جی جو انہوں نے نیچے سے لکھ کر بھیجی تھی میں نے اس کی قیمت لگا کے بھیج دی. تو اس طرح سے مجھے بتائیں کہ وہ سسپینڈ ہی نہیں، وہ ان کو شرمناک حد تک جو ہے وہ کیس کو جھوٹ ثابت ہو گیا. لیکن سزا چونکہ بلڈوز کی اسٹیبلشمنٹ اور ایگزیکٹو نے مل کے جو 6 ججز نے جس کا جو ہے اظہار کیا ہے، تو وہ رانا ثناء اللہ نے بھی کہہ دیا کہ یہ جس طریقے سے بلڈوز کی گئی آخری ہفتے میں الیکشن سے پہلے، وہ سزائیں تو بحال ہو ہی نہیں سکتی، رہ ہی نہیں سکتی ہیں. یہ آپ کو کہیں ایسا شائبہ ملتا ہے القادر ٹرسٹ میں بھی اسی قسم کی کوئی بلڈوز کر کے سزا دے دی جائے؟ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ پرائم وٹنس گواہ جو ہے کہ اس کی گواہی آ چکی ہے، لیکن اس میں بھی تو ایسا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے اگر سزا دینا مقصود ہو. نہیں، اب اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اب جو ہے
चीजें इनके हाथ से बाहर चली गई हैं। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने कह दिया तो अब किसी को जरूरत नहीं होगी कि वो इस तरह से बुलडोज करे। देखें वो आखिरी जो तोशे खाने में जो सजा की गई, आपको पता है वो बेचारा चीखता रहा जज कि मैं बीमार हूँ, एम्बुलेंस पे आता था, उसने छुट्टी की दरखास्त दी कि भाई छुट्टी मेरी ड्यू है और रिटायरमेंट तक मुझे छुट्टी दी जाए, नहीं दी गई। उससे ये अलकादिर वाला भी खारिज करवाई गई जमानत, और तोशा खाना में भी फुल डोज 14 साल उसको सजा करवाई गई, हालांकि वो एम्बुलेंस पर आता रहा लेकिन उसकी छुट्टी मंजूर ना हुई। जो देखें बहुत जुल्म हुआ है, आपकी सोच है जो जितना जिस तरह से जुल्म किया गया है और जिस तरह से निजाम अदल को जंजीरों में जकड़ा हुआ है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। और हम लोग जब जेल में जाते थे और ट्रायल करने के लिए, जिस अंदाज से हमने वहाँ ट्रायल देखा है, उससे ज्यादा तज़हीक ना तो इंसाफ की हो सकती थी, ना वकला की हो सकती थी, ना कानून की हो सकती थी। अच्छा खुर्सा साहब, आखिरी चीज एक पूछूंगा कि बाज़ वकला की नहीं है, आपने सवाल किया ना, अब मुमकिन नहीं है, अब नहीं होगा क्योंकि अब बहुत ज्यादा उजागर हो गई हैं चीजें, इसलिए अब ये बुलडोज नहीं कर सकते। ठीक है, आखिरी चीज ये पूछूंगा, बाज़ वकला की जानिब से इंक्लूडिंग आपकी पार्टी के सीनियर वकला ये कहते थे कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद और चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुस्ताफ़ी हो जाएं, क्योंकि इन्हीं जजेस के खतूत में बराह रास्त जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आयद होती है कि उनके नोटिस में सारी चीज़ें थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई जब तक ये मामला पब्लिक नहीं हुआ। पाकिस्तान बार कौंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा है कि नहीं, ये इसकी हम सपोर्ट नहीं करते इस्तीफ़ों की। तो आपका क्या ख्याल है कि ये इस्तीफ़ों की डिमांड जायज़ है या लेट द कोर्ट डिसाइड कि फुल कोर्ट अगर बैठता है तो फिर वो डिसाइड करे कि क्या मामला है क्या नहीं है? देखें, जहाँ तक ये बातें हैं ये 100% ठीक है, क्योंकि हमने जितनी शिकायत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, चाहे वो दिलावर के पास केस चल रहा था, चाहे वो बाकी जजेस के पास केसेस चल रहे थे, वो तमाम जो है वो रद्दी की टोकरी में गई और बुलडोज करके उन्होंने सजा की। तो सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं कि वो जिस अंदाज से भी ओवरटली कोवर्टली वो इन सजाओं में अगर उन्होंने की नहीं है तो बाहर गैप उन्होंने रोकी भी नहीं है कि बेइंसाफी किस तरह से बुलडोज की गई है। ये उनका सुपरवाइजरी अख्तियार ज्यूरिसडिक्शन थी और हम बार बार उनको चीखते रहे। और सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, आपने एटीट्यूड देख ही लिया चीफ जस्टिस का। मैंने तो उनको चेहरे मुंह पे कहा वहाँ कि जी हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने आए थे, आपने तो हमारी फील्ड ही हमसे छीन ली है। और मैंने ये अर्ज किया था कि आपका ये फैसला जो है जमहूरियत का कत्ल के मुतरादिफ है और ये उन फैसलों में शुमार होगा जिसने इस मुल्क को जो है तबाही के दहाने पर खड़ा किया है। क्योंकि जब सिंबल छीना था रात के 11:30 बजे, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया था। और फिर इसी तरह हुदैबिया पेपर मिल वाले में जो उन्होंने क्वाश करके रीओपन नहीं होने दिया था। और ये चीजें तो साबित करती हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ यानी काजी फाइज ईसा साहब हो चीफ जस्टिस, या मोहतरम आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों, इनका कोई जो रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद और इमरान खान के लिए वो थोड़ा सा जो है हमें शायबा बिल्कुल मिलता है। और वैसे भी मुझे लगता है कि काजी फाइज ईसा साहब ने अपने दिल से वो निकाल नहीं पाए जो इन्होंने रेफरेंस भेजी थी कि काजी फाइज ईसा साहब को इनको जो है बर्खास्त किया जाए, आर्टिकल 209 में जो इनके खिलाफ रेफरेंस की थी। और बाद में उनको आप समझते हैं कि वो इस्तीफे की डिमांड ठीक है? फिर देखें, डिमांड अब अगर फुल कोर्ट बिठा देते हैं तो फिर जाहिर है कि चीफ जस्टिस के अख्तियार में नहीं रहता, क्योंकि सारे जजेस जो है वो बराबरी का अख्तियार रखते हैं जब वो जुडिशल डिटर्मिनेशन होते हैं। बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब हमारे से बातचीत करते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान में इस वक्त जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल और पोलिटिकल सिचुएशन से बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान में कुछ सियासी हालात भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और जो अदलिया के अंदर हो रहा है वो भी आपके सामने है, लेकिन पाकिस्तान की सरहद के पार से जो बयानात आ रहे हैं वो बड़े ज़्यादा संगीन सूरत हाल है। पहले बरतानवी जरीदे ने खबर दी और फिर भारतीय वज़ीर दिफा ने उसके ऊपर मोहर तस्दीक सब्त की कि वो 2020 से अब तक जो है पाकिस्तान में घुस के 20 शहरियों को कत्ल किया गया। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। वज़ीर दिफा ने, दफ्तर ख़ारजा ने एक तर्जमान की जानिब से बयान आया, वज़ीर इत्तलात का बयान भी आया, लेकिन क्या हमारा रिस्पांस इतना ही मजबूत होना चाहिए था या इससे मज़ीद मजबूत होना चाहिए? ज़रा इस हवाले से बात करेंगे और फिर कुछ पोलिटिकल इशूज़ भी हैं पाकिस्तान के इस वक्त, उन पर बात करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो हुकूमत का रिस्पांस है आप समझते हैं कि तसल्ली बख्श है या हमें ज़रा संजीदगी के साथ सारों को अपने एक तरफ सियासी इख्तलाफात करके ज़रा ये सोचना चाहिए कि सरहद पार से क्या हो रहा है और हमें इसके लिए एक इज्तिमाई रिस्पांस क्या देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जहाँ पर इशू आता है, पाकिस्तान की सलामती के ऊपर बात आती है, तो देखें माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में रही है और PMLN भी अपोजिशन में रही थी। और जब पाकिस्तान की सलामती की बात होती थी, पाकिस्तान की कोई इशू की बात होती थी, हमारे जितने भी इख्तलाफात PTI के साथ होते थे, लेकिन हम पाकिस्तान की सलामती की मीटिंग में, चाहे वो इंडिया के हवाले से दूसरे हवाले से हम होते थे, लेकिन उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो कि प्राइम मिनिस्टर होते थे, वो मीटिंग से गायब होते थे और वो कहते थे कि हम इनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, व्हाटएवर। लेकिन आज मैं समझता हूँ जब पाकिस्तान की सलामती की बात आती है तो हम चाहिए कि हम एक पेज पे हों। इंटरनल हमारे डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, ये चीज़ें हमारी चलती रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर जो है हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हम पॉलिटिक्स करते रहेंगे, पाकिस्तान होगा तो हम पॉलिटिक्स करेंगे, खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सलामती पे इशू होगा तो हम पॉलिटिक्स किस तरीके से करेंगे। जहाँ तक हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, देखें उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। अफगानिस्तान है, हम समझते हैं कि वहाँ उनकी सरजमीन जो इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के खिलाफ, हमें उनको जो है वो डायलॉग्स में एंगेज करना चाहिए, डायलॉग के जरिए उनको समझाना चाहिए कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, दहशतगर्द आप क्या सरजमीन का फ़ायदा उठाते हुए जो हमारे मुल्क दुश्मन हैं वो आपकी सरजमीन का फ़ायदा उठाते हुए हमारे ऊपर इस किस्म के हमले कर रहे हैं, चीज़ हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर इशू का जो है वो निचोड़ जो है वो डायलॉग के जरिए हो सकता है। डायलॉग के बगैर जो है वो फोर्स जो है वो आखिरी हर्ब होता है, फोर्स आखिर में इस्तेमाल करना चाहिए, डायलॉग के जरिए सबको एंगेज करना चाहिए। कुंडी साहब, दो रिस्पांस हो सकते हैं इस पर मुमकिन तौर के ऊपर। एक ये जिस पे आप बात कर रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठी हो और कौमी सलामती के ऊपर इजलास होना चाहिए और इसके ऊपर एक भरपूर किस्म का, चाहे वो पार्लिमानी फोरम हो, चाहे वो कोई भी मीटिंग हो, उसके ज़रिए चला जाए। और दूसरा जो है कि वो एक जो सफारती होता है वो अमूमन इस किस्म के मामलात में मुतल्लिका ममालिक के सफरा को बुलाया जाता है, एहतजाज किया जाता है। अभी तक दोनों पाकिस्तान में नज़र नहीं आए, इसकी क्या वजह हो सकती है? कि आप समझते हैं कि इस पर प्रॉम्प्ट हमें रिएक्शन करना चाहिए दोनों महाज के ऊपर? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी आपने रिसेंटली देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की एक मीटिंग हुई सिक्योरिटी के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना की मीटिंग हुई। मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त जो है वो एक फ्रंट लाइन स्टेट है जहाँ पे हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनकी जो असम्बली है उनको इन कैमरा सेशन होते हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हुकूमत थी, हमने इन कैमरा सेशन बुलाए, हमने तमाम पार्लियामेंट को जो है वो कौमी असम्बली को और सेनेट को ऑन बोर्ड लिया, चाहे वो सुआत ऑपरेशन था, चाहे एबटाबाद ऑपरेशन था, इन इशूज़ पे। तो मैं समझता हूँ कि ये खैबर पख्तूनख्वा जो है उसकी मेजॉरिटी जो है ठीक है, वहाँ पर अगर PTI की सुन्नी इतिहादों से है, वहाँ पर अपोजिशन भी मौजूद है। आप अपोजिशन को किस तरीके से ऑन बोर्ड नहीं ले सकते? इन कैमरा सेशन होना चाहिए, सूबे को के जो पार्लियामान है उसको ऑन बोर्ड करना चाहिए। अगर बहुत भी आपको ये चीज़ें लगती हैं तो क्या जब वो कैबिनेट सेशन था उसमें चाहिए था कि पार्लियामान लीडर्स को ले जाना चाहिए था ताकि अपोजिशन की पता चले मुल्क के हालात क्या है। आपने जिन लोगों को बुलाया उन्हीं की तो बीमारी हमें दी हुई है। उन्हीं लोगों ने कहा था कि ये लोग आबाद यहाँ पर होंगे, दहशतगर्द और पुरअमन होंगे, आज उन्हें हथियार उठा लिए हैं। आप उन्हीं लोगों को बुला के ब्रीफिंग दे रहे हैं कि चीज़ें हैं। हाँ, कि आप पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड करें, सूबा हमारा भी है, ये तमाम अपोजिशन के मेंबरान का है, हुकूमत के मेंबरान का है, तो अपोजिशन के मेंबरान का भी है। लिहाजा ये चीज़ें होनी चाहिए थी कि हमें ऑन बोर्ड लेके सिक्योरिटी सिचुएशन है कि हमारे सूबे की। तो ये चीज़ें जो है इस चीज़ों को देखना चाहिए कि ऐसी चीज़ें नहीं होती कि आप हुकूमत को तो ब्रीफिंग दे रहे हैं, अपोजिशन कहाँ पर गई, अपोजिशन को आप बोर्ड नहीं ले रहे हैं, फिर आपकी क्या चाहते हैं कि अपोजिशन आपके साथ ना हो। अगर अपोजिशन को साइड पे लगाना चाहते हैं फिर आप इस तरीके से तो सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं कर सकते जब अपोजिशन आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं होगी। तो ये तो KP के लेवल का हो गया ना। जहाँ तक अब इंडिया का मामला है कि वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में दाखिल होकर 20 पाकिस्तान के शहरियों को कत्ल किया है, उनके ख्याल में वो दहशतगर्द थे, मुमकिन है कुछ ऐसे हों भी। लेकिन क्या नेशनल लेवल के ऊपर सेनेट है, कौमी असम्बली है और फिर इंडिया के सफ़ीर भी यहाँ पे हैं, हाई कमिश्नर, क्या हमें उनको बुला के कोई एहतजाज करना चाहिए, कोई नेशनल असम्बली से मुतफिका तौर के ऊपर करारदाद? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि उनके एहतजाज भी करना चाहिए
اور انڈیا کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ماضی میں بھی آپ نے ایک ڈرامہ کیا تھا، اس کا جواب کو ملا، پھر آپ کو اس کا جواب پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے، پاکستان کی فوج نے آپ کو دیا، لیکن میرے خیال میں اس جواب سے ابھی تک یہ مطمئن نہ ہوئے. ان کو ایک اور سبق چاہیے غالباً پاکستان کی افواج سے، تو بھی شاید وہ جو ہے وہ جب وہ بہتر سمجھیں گے اس چیز کا جواب بھی دے سکیں گے. ایسی چیزیں نہیں ہے کہ آپ کسی پہ حملہ کرو بولے میں دہشت گردوں پہ حملہ کیا. اس پہ ڈیفینیٹلی حکومت کے لیول پہ اور آفس کے لیول پہ ڈیفینیٹلی اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کے لیول پہ بھی ٹیک اپ ہوگا ڈیفینیٹلی. اگر کوئی نہ کرے پاکستان کی اس پارٹی ڈیفینیٹلی اس کو ٹیک اپ کرے گی. یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو یہ معاملات ہیں، دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خارجہ ہیں، ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ریسنٹلی آیا تھا سامنے کہ دو چیزوں کے اوپر پاکستان کا سٹینڈ بڑا کلیئر ہوتا ہے ہمیشہ، چین اور انڈیا کے حوالے سے. یہاں پہ جو کشمیر کی صورتحال ہے وہ آپ کو یاد ہے اگست 2019 سے جو کچھ وہاں پہ ہے حالات اور جو سٹیٹس چینج کیا گیا تو پاکستان نے بہت سے تعلقات منقطع کر دیے انڈیا کے ساتھ. تو ڈار صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ اس وقت ایک یہ رائے پائی جاتی ہے کہ ہمیں تجارت شروع کر لینی چاہیے. اب ایسے موقع کے اوپر کشمیر کا معاملہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مارے ہیں اور آئندہ بھی پاکستان میں گھس کے ماریں گے. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلے تجارت کرنی چاہیے یا پہلے جو ہے کہ ان معاملوں کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے پھر باقی معاملات آگے بڑھانے چاہیے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں اپنے معاملات کو بہتر کرنے چاہیے. معاملات بہتر ہوں گے تو تجارت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. معاملات بہتر نہیں ہوں گے تو تجارت اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملات کو بہتری کی طرف جب آپ کے اچھے تعلقات ہوں گے تو آپ کی اچھی تجارت ہوگی. تعلقات برے ہوں گے تو پھر اس پہ بھی تجارت پہ بھی افیکٹ ہوگا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تجارت پہ اس پہ ڈائلاگس پہ کنسلٹیشن کرنی چاہیے. اگر وہاں پہ ہمیں جو ہے اچھی وائبز آئیں گی، ہمارے ساتھ اچھا بی ایف کریں گے تو ہم تجارت بھی کریں گے، اور ہم تجارت اور ممالک کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. تھوڑا سا میں پولیٹیکل ایشوز کی طرف آتا ہوں. آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ میں متعدد ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کئی سال جیل کاٹے اور پھر مقدمات سے بری بھی ہوئے. یہی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا، یہی تحریک انصاف کے ساتھ بھی ابھی ہو رہا ہے. بہت سے کیسز کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، عمران خان نے کہا جی کہ میں چیئرمین نیب کے خلاف کیس کروں گا کہ انہوں نے جھوٹا مقدمہ بنایا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے پارلیمنٹ میں قانون سازی بھی ہوئی تھی کہ جس میں کچھ جھوٹے مقدمات بنانے والوں کے حوالے سے کچھ سزائیں مقرر کی گئی تھیں، لیکن شاید پھر وہ چیلنج ہوا اور وہ بھی پی ٹی آئی نے چیلنج کیا تھا تو وہ قانون کالعدم ہوا. جو لا آف ٹارٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو جھوٹا مقدمہ بناتے ہیں، کئی مہینے کئی سال اس کو جیل میں بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کا ازالہ نہیں ہوتا جب وہ بری ہو جاتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے کوئی ایسا قانون سازی کرنی چاہیے کہ ایسے مقدمات بنانے والوں اور سیاسی قائدین کو، سیاسی رگڑا دینے والوں کو بھی پھر ایٹ لیسٹ اتنی ہی مدت جو ہے کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کاٹنی پڑ چاہیے جتنی سیاسی قائدین کاٹتے ہیں؟ دیکھیں بڑا پاکستان میں انفارچونیٹلی جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اور جب اپوزیشن میں جاتے ہیں آپ کا دوسرا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. جب اپوزیشن میں جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں جب حکومت میں آئیں گے ہم سب چیز ختم کر دیں گے، پولیٹیکل ویٹیمائزیشن ہوتی ہے اداروں سے، یہ چیز ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے. اور جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں چلو میں اسی ادارے کو اپنے سیاسی اپنے سے خلاف استعمال کروں اور ان سے اپنا اسکور برابر کروں. یہ ہمیں ماضی پاکستان کی اس پارٹی نے ہمیشہ کہا ہے کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے. نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. نیب پارٹی کو جو ہے وہ پریشرائز پولیٹیکل لوگوں کو پریشرائز کر کے پارٹی چینج کرنے کے لیے جو ہے وہ فلور کراسنگ کے لیے استعمال کی گئی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب سے نیب بنی ہے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوئی ہے یا فلور کراسنگ کے لیے استعمال ہوئی ہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کن جن لوگوں کو انہوں نے پکڑا اور کن کن لوگوں کو سزائیں دی ہیں. سزائیں دی ہوں گی پٹواری کو، تحصیلدار کو، سرکاری افسران کو، شاید میں بھی کدو کا سیکٹری لیول کو دی ہوں گی. اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ لے لیتے ہیں اپنا جو ان کی آپس میں ڈیل ہوتی ہے اس میں جو بھی ان کا اپنا جو بنتا ہے کمیشن کا وہ لے لیتے ہیں. لہٰذا ہم نے ہمیشہ یہ کہا، ہم جب 18ویں ترمیم کر رہے تھے اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے پی ایم ایل این سے کہ آپ اس کو ختم کرنا ہے. ان کا نہیں، ہم نہیں ختم کریں گے. جب نہیں ختم کی تو اس کے بعد جب دوبارہ ان کی اپوزیشن میں گئے ان کے اوپر استعمال ہوئی اس وقت پی ٹی آئی کہتے بہت اچھا ہے. آج جب پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہو رہے پھر کہتے ہیں کہ بہت برا ہے. سیاسی پارٹیوں کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ڈالی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو آپ کے ساتھ یہ چیز ہوگا. پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی ان کے لوگوں سے ہم کہتے تھے کہ آپ ایسی چیزیں نہ کریں، یہ کل آپ کے خلاف استعمال ہوگی چیز ہوگی، تو اس سطح مانتے نہیں تھے. اور جب ہو رہی کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز. تو سیاسی فورسز کو میں سمجھتا ہوں جو ہے وہ جو کچھ بھی ہو، اختلافات اپنی جگہ پہ، سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ ایشوز پہ جو ہے اکٹھے ہونا چاہیے. آج اگر ہم گلا کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے، دیکھیں الیکشن کے حوالے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، آئیں ہم قانون سازی کریں کہ اگلے الیکشن میں چور دروازہ بند ہونا چاہیے. یہ غلط چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جیسے جب ہم قانون سازی نہیں کریں گے اور شور شرابہ کریں گے تو پھر الیکشن میں بھی دوبارہ ایسی چیز ہوگی، پھر ہمیں گلا نہیں کرنا چاہیے. جیسے ایسی چیزوں کو دیکھنا چاہیے
اور جو چیزیں ہیں اس پر آپ صرف یہ نہیں کریں کہ بس ہم نے صرف اپوزیشن میں بیٹھ کے نو کرنا ہے حکومت کے خلاف، باقی کچھ نہیں کرنا. کچھ نہیں کریں گے تو پھر بھگتیں گے. ابھی ریسنٹلی سینٹر الیکشن ہوا کنڈی صاحب، اور اس کے اندر ایک پبلک جو پرسیپشن بھی بنا ہے اور کسی حد تک وہ جینون ہے اعتراض کہ سیاسی جماعتیں شاید کمپرومائز ہوتی جا رہی ہیں اور کمزور ہوتی جا رہی ہیں. کہ ایک زمانہ تھا کہ جب مختلف لوگوں کو مختلف سیاسی جماعتوں میں داخل کیا جاتا تھا جو اسٹیبلشمنٹ کے مورے سمجھے جاتے ہیں. ابھی یہ آ گیا ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں لڑتے ہیں اور مجبوراً سیاسی جماعتوں کو ان کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے. یہ کیوں اتنی کمزور سیاسی جماعتیں کیوں ہو گئی اور غیر جمہوری قوتیں اتنی مضبوط کیوں ہو گئی ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ آزاد ہے. دیکھیں آزاد کا ٹولہ کامیاب ہوا تو سنی ریاض کونسل میں شامل ہو گیا تھا. انہوں نے سنی ریاض کونسل کو جو ہے وہ کیا نام ہے چوز کیا اور اس میں جو ہے وہ شامل ہوئے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا سیاسی جماعتیں اگر کمزور ہوئی تو ہمارے اپنے اندر سے کمزور ہوئی، ہمارے اپنے لوگ شامل ہوئے کمزور کرنے میں. یہ نہیں ہے کہ کوئی اور بات سے کمزور ہوئے. جب ہم کسی کو اسپیس دیں گے اپنی کمزوری دکھائیں گے تو لوگ انٹر ہوں گے. جب ہم اسپیس نہیں دیں گے کمزوری نہیں دکھائیں گے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے اسپیس کو فل کر سکے. لہٰذا یہ ہماری اپنی میں سمجھتا ہوں کہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو اسپیس ملتے وہ انٹر ہوتے ہیں. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے سے بات چیت کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. اور اس وقت جو پاکستان کو انٹرنل کچھ چیلنجز ہیں سیاسی بھی اور جارحیت کے بھی، اس کے اوپر بات کر رہے تھے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پاکستان کے کچھ معاشی چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز میں کیا کرنا چاہیے، کیسے نمٹنا چاہیے، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا جی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں پاکستان کی کچھ معیشت کے بارے میں بات چیت کریں گے اور اس وقت ایک ایسے موقع پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف پاکستان قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، پاکستانی قوم قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے، لیکن حکومت کی جو علل تلل ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے. پاکستان IMF کے ساتھ نئے پروگرام کی تیاری کر رہا ہے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں جو سرکاری افسر اور ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ اور اعزازیے ان میں تقسیم کیے جا رہے ہیں ایسے وقت کے اوپر جب عام آدمی کی 2 وقت کا کھانا مشکل ہوا ہے. تو پاکستان میں معاشی استحکام کیسے لایا جا سکتا ہے، IMF سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے اور کون سے بنیادی ایسے اقدامات ہیں جو ہم لیں تو پاکستان کی معیشت پٹری کے اوپر واپس دواں ہو سکتی ہے. اس پہ بات کریں گے. شکیل رامے صاحب جو معیشت دان ہیں اور معیشت کو سمجھتے ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ رامے صاحب. اور پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو جو یہ معاشی معاملات سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، قرضوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے آج آپ کی نظر سے خبر بھی گزری ہوگی کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے افسروں کے لیے 4 تنخواہیں اور ملازمین کے لیے 2 تنخواہیں اور کاکڑ صاحب نے بھی جاتے جاتے جو ہے کہ وہ 3 تنخواہیں ان ملازمین کو دے گئے تھے. تو یہ کیا یہی طریقہ ہے نمٹنے کا کہ اس میں تو ابھی یہ بھی خبریں میں حصہ ہے کہ یہ 23% شرح سود پہ قرض لے کر جو ہے کہ ہم یہ اعزازیے بانٹیں گے اپنے افسروں اور ملازمین میں، تو کیا ایسے ہی معیشت بہتر ہوتی ہے؟ دیکھیں خالد صاحب، ایک بات بڑی واضح ہے، جب بھی حکومت کہتی ہے کہ ہمیں قربانی دینے کی ضرورت ہے تو وہ عوام کی قربانی مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے جو کہ ایلیٹ کلاس ہے، یہاں ایلیٹ کلاس کے جو کل پرزے ہیں سارے، ان کی قربانی کی وہ کبھی بات نہیں کرتے. آپ دیکھیں جب بھی سچویشن آتی ہے آپ کو ان کی تنخواہیں بھی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، آپ کو ان کا یعنی اس طرح کی جو دیتے ہیں نا پرکس فار پریویلیج کی بات کرتے ہیں اسپیشل، ان کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن ملک جو ہوتا ہے وہ ایک منسٹری پہ جہاں کچھ لوگوں پہ مشتمل نہیں ہوتا ہے. ملک میں بہت سارے طبقات ہوتے ہیں. اب ان طبقات کو آپ مد نظر اگنور کر کے آپ سے اسپیشل لوگوں کو مراد دیتے ہیں تو وہ آپ کی ڈسکریمنیشن جب ہوتی ہے تو آپ کے مزید عوام کا جو غصہ ہوتا ہے، جب سی چیزیں ہوتی ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ چیزیں اکنامکلی وائبل نہیں ہیں. پہلی بات، جو لوگ یہ اپنی جاب پرفارم کر رہے ہیں کیا اس کی جو تنخواہ نہیں لیتے؟ کیا اس کے لیے ان کو پرکس نہیں ملتی؟ کیا بڑے آفیسرز کی بات کرتے ہیں، اب اسلام آباد میں دیکھیں آپ کو ہر دن اچھی جگہ ان کے گھر نظر آتے ہیں، ان کے پاس اچھی سے اچھی گاڑیاں ہیں، مفت پیٹرول ہے، مفت کیا کہتے ہیں بجلی ہے. کیا ان کو مفت نہیں مل رہا ہے؟ اس کے اوپر اب دوبارہ ان کو یہ پرکس دے رہے ہیں. ایک ہی دوسرا یہاں ایک اور چیز بھی واضح ہوتی ہے خالد صاحب کہ جب میں نے لکھتا بھی رہتا ہوں اس میں کہ جو IMF ہوتی ہے نا اس کی ساری شرائط غریب لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. یعنی کہ ان پہ ٹیکس بڑھا دو،
ان پہ یعنی کہ آپ کیا کہتے ہیں گیس کی قیمت بڑھا دو, پیٹرول کی قیمت بڑھا دو, آپ الیکٹریسٹی کی قیمت بڑھا دو, یہ سارے ان لوگوں پہ آتی ہیں. تو جو آئی ایم ایف کی آپ شرائط جتنی بٹھا کے دیکھ رہے ہیں ایسی ہوتی ہیں. اب دیکھیں آئی ایم ایف آپ کو یہ تو کہہ دیتی ہے کہ 400 بلین کا آپ جو نا بس پروگرام چلا لیں, مگر آپ اگر کوئی پروڈکٹیو سورس کرنا چاہیں, کوئی انڈسٹری بلڈ کرنا چاہیں, اس وقت نہیں اس کو کچھ نہیں دینا. تو یہ جو اکنامک سچویشن ہے اس میں تو ہم 1 روپے کے روادار نہیں ہے کسی کو فری میں دیا جائے. اب یہ یعنی کتنی لمبی چوڑی یہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں, دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ جو صرف اپنے لیے اس میں سے ان کی وفاداریاں خرید رہے ہیں. another word, اکانومی کا اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے, اکانومی کو اس کا الٹا خیر نقصان ہونا ہے. اگر تو اکانومی انہوں نے کرنی ہے, بلڈ کرنی ہے. اب دیکھیں UNDP کی کچھ سال پہلے وہ ایک رپورٹ تھی تو اس نے بتایا تھا کہ 2 ٹریلین روپیز ہم ہر سال سبسڈی دیتے ہیں عمرہ کو. یہ جو ہماری لیڈ کلاس ہے, اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لیڈ کلاس کس نام کی ہے. آپ نے مان کے کھانا ہے, خراب کا کھانا ہے, چاہے آپ بادشاہ بھی ہیں تو آپ فقیر ہی ہیں, پھر آپ خراب ہی کھا رہے ہیں کسی کی. آپ ان کو یہ چیز اگر سمجھ نہیں آتی. اچھا اب یہ رامے صاحب یہ بتائیں کہ یہ ساری سچویشن اپنی جگہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیں کہ ایک توقع یہ کی جا رہی تھی کہ الیکشن ہوں گے, سیاسی استحکام آئے گا تو معیشت کو بہتر کرنے میں شاید کچھ اقدامات لیے جا سکیں گے. تو اب آپ کو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, ایک طرف معاشی حالات اپنی جگہ پہ, قرضوں کے معاملات اپنی جگہ کے اوپر, سیاسی استحکام کا اپنا ایک سوالیہ نشان ہے. آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان میں یہ سیاسی استحکام جو ہے کہ مستقبل قریب میں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور اگر نہیں تو پھر پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہیں, اور ان میں پاکستان کی حکومت کو یا ہمارے جو اکنامک ٹیم ہے, مینیجرز ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بنیاد یہ استحکام کی آپ نے جہاں تک بات کی نا, اگر یہ گورنمنٹ بات کرتی کہ ہم لوگوں کی مہنگائی کم کر رہے ہیں, اگر یہ گورنمنٹ بات کرتی کہ لوگوں کی یعنی کہ انکم بڑھے گی, یا ہم پروڈکشن سورسز لے کے آ رہے ہیں, لوگوں پہ انفلیشن کا وزن کم ہو رہا ہے, تو یقینی طور پہ آپ کو اسٹیبلٹی نظر آتی. کیونکہ عام آدمی کے جو مسائل ہیں یہی ہیں کہ یعنی کہ ان کو مہنگائی نظر آتی ہے, جہاں ان کو کیا کہتے ہیں ان کو اپنی روزگار نظر آتا ہے. اگر آپ مہنگائی بڑھا رہے ہیں, آپ روزگار کے نئے مواقع نہیں پیدا ہو رہے, ان کی انکم نہیں بڑھا رہے, صرف چند لوگوں کو آپ اسپیشل پیکج کے تھرو ان کو دے رہے ہیں, تو پھر اسٹیبلٹی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں عوام تو جو ان کی لارجسٹ اسکیل پہ جب ہے تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے نا, ایک سے دوسرا. پھر آپ یہ بھی دیکھیں اس کا امپیکٹ جو ہم 2 طرح سے دیکھ سکتے ہیں خالد صاحب. ایک, جب روپیہ ہمارا ڈیپریشیٹ ہو گیا, یعنی کہ جو روپے کی ویلیو تھی وہ کم ہوگی ڈالر کے اگینسٹ. دوسری طرف کیا ہوا, پرائسز بڑھ گئی. اب بندے کی انکم کم ہو گئی ہے, اس کی پرائسز بڑھ گئی ہیں. ایک چیز. دوسرا, جب انکم وہیں کی وہیں تھی, اس کی جو پرچیزنگ پاور تھی اس روپیے کی, جو پہلے 1 روپے سے 2 روپے سے ایک چیز خریدا, اب اس کو 4 روپے سے ایک چیز خریدنی پڑتی ہے. انکم اس کی بڑھ نہیں رہی ہے. انکم اگر اس کی 10 روپے تھی, وہ 10 روپے کی 10 روپے ہے. اب آپ خود حساب لگائیں اس میں وہ کیسے سروائیو کرے گا. آپ یعنی کہ عوام کو تو نہیں بڑھا رہے. ان سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اسٹیبلٹی کو اچیو کرنا مشکل ہی نہیں, ناممکن بھی ہے. آپ کو دیکھیں نا, لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے. اگر آپ لوگوں سے قربانی کی بات کرتے ہیں, لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ ہمیں یہ ملک کے بہتری کے لیے کرنا ہے, تو کہتے ہیں نا کہ اگر نیکی ہمیشہ گھر سے شروع ہوتی ہے, تو گورنمنٹ کو اپنے رویوں سے ثابت کرنا پڑے گا, جناب دیکھیں ہم بھی یہی کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی لگژری لائف گزار رہے ہیں, لوگوں پہ ٹیکس ڈالے جا رہے ہیں, قیمتیں بڑھائے جا رہے ہیں, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اچھا یہ ایک چیز اور, جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہم ایک نیا پروگرام کرنے جا رہے ہیں, اور عموماً کوئی بھی ملک جو ہے کہ آئی ایم ایف کا اس وقت جاتا ہے کہ جب اس کی جو بجٹ توازن ہے بگڑ جاتا ہے, اتنا بگڑ جاتا ہے کہ اس کو جس کو ہم میڈیکل یا عرف عام یہ کہتے ہیں جی کہ ICU میں جب مریض کو لے کے جانا پڑتا ہے تو یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے. ہم یہ کو 23ویں 24ویں بار آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. 70 سالوں میں کیوں ہمیں ہر 2-4 سال 5 سال کے بعد جو ہے کہ آئی ایم ایف سے رجوع کرنا پڑ رہا ہے. ہم ICU میں جاتے ہیں, باہر لاتے ہیں مریض کو, اور پھر ہمیں شاید وہ احتیاط جو کرنی چاہیے نہیں کرتے ہم. تو بیسک پیرامیٹرز یا وہ انڈیکیٹرز کیا ہے کہ ہم کیوں بار بار وہ غلطیاں دہراتے ہیں کہ ہمیں پھر جو ہے کہ ICU میں جانا پڑتا ہے, اور ان غلطیوں سے ہمیں کیسے نکلنا چاہیے تاکہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بجائے ہم خود انصاری اور معیشت میں ترقی کی راہ کے اوپر چل سکیں؟ دیکھیں اگر تو ہم اکنامک سائڈ پہ دیکھیں تو 2 طرح دیکھ سکتے ہیں, کہ پولیٹیکل ایک اکنامک. اگر ہم اکنامک سائڈ پہ دیکھیں تو ہمیں جس سے پرووائڈ ہم کیسے کر رہے ہیں فیوچر میں, ہمیں اپنی پروڈکشن بیس بڑھانی ہے. پروڈکشن بیس میں آپ کی انڈسٹری آتی ہے, پروڈکشن بیس میں آپ کی ایگریکلچر آتی ہے, پروڈکشن بیس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو وہ بڑھانی ہے. اس سے ہمارا اتنا یعنی کہ ہم نہیں کر پا رہے. ابھی FIFC بنی ہے, انہوں نے کچھ چیزیں انیشیٹو کی ہیں, یعنی کہ جو ایگریکلچر پہ دھیان آ رہا ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ شارٹ رن میں آپ کو ایگریکلچر ہی پش دے گی.
کیونکہ اس وقت جو اب ایک مزے کی بات ہے جس کو ہم ہمیشہ اگنور کر دیتے ہیں، ہماری ایگریکلچر پروڈکشن بہت کم ہے. اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ اس کا سیڈ کی جو کوالٹی ہے وہ بڑی لو ہے. اگر ہم سیڈ کو ان کو صحیح پرووائڈ کر دیں ایک سال میں تو ہماری ڈبل ہو سکتی ہے پروڈکشن. اگر پروڈکشن ڈبل ہو جائے گی تو ہمارے جن کی انکم سورسز بڑھ جائیں گے، جس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے. جن بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. پروڈکشن بیس کو جب دھیان دیں گے تو ہی ہم آئی ایم ایف سے بچ سکتے ہیں. اور جو ابھی جو پرکس کی بات کی ہے، یہ تو پھر سب جانتے ہیں، پرکس کو ختم کرنا ہے، سارا کچھ یہ کرنا ہے. میں آپ کو چین کی مثال دیتا ہوں. اب دیکھیں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے ایک بات کہی تھی، اگر آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں نا پھر پیسہ کمانا بھول جائیں. اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے نا پھر گورنمنٹ میں مت آئیں. یہ انہوں نے اپنے آفیسرز کو کہا، سب کو کہا. ہمارے کیا ہے، ہماری تو اس طرح کی یہاں پرس دے دو، وہ بھی دے دو، یہ کرو وہ کرو. بیسک تو گورنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے جہاں یعنی کہ بیوروکریسی ہوتی ہے، جہاں ملٹری ہوتی ہے، سارے ان کا مقصد ہوتا ہے سرو کرنا. یہاں ہمارے وہ ہے ہی نہیں، کنسیپٹ ہی نہیں ہے. نمبر 2 پالیٹکس. یہاں پولیٹیکل ریسپیکٹ پہ دیکھیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹی کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب یہ جو ہے نا صرف پوائنٹ اسکورنگ یا اس طرح کی چیزیں کرتے رہیں گے تو کسی پارٹی کو بھی یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ ملک کو سدھار سکے. اب دیکھ لیں 2013 سے اسپیشلی آن ورڈ پہلے بھی ہوتا تھا، نواز شریف کبھی کرتے تھے، ہمارے ٹرین مارچ ہو جاتا تھا، کبھی بینظیر کا ہو جاتا تھا، اسکیل کام تھا کچھ. بس 2013 سے آن ورڈ پہلے نواز شریف کی گورنمنٹ کے ساتھ یعنی کہ کمپلیٹ ایجوکیشن گیا. اس کے بعد جیسے ہی یعنی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اس کے خلاف ایجوکیشن ہوتا رہا. ایک جماعت بیٹھتی تھی تو دوسری کھڑی ہو جاتی تھی. اب یہ چیز اب جو پھر وہی پروسیس شروع ہو گیا. اب اگر یہ ساری پولیٹیکل پارٹی بنتی رہیں گی لیکن جب یہ حکومت میں آئے گی تو اپوزیشن والے تو پھر آپ کو نہیں نا چھوڑنے والے. کسی جگہ ان کو کنسنسس کرنا پڑے گا، بھائی صاحب یہ ملک کا انٹرسٹ ہے، اس پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی. یہ چیز ہمیں ریکوائرڈ ہے، اس پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی. لیکن پارٹی کو سمجھنا پڑے گا اگر ملک ہے تو ان کی سیاست ہے، اکانومی ہے تو سیاست ہے، اگر اکانومی نہیں ہے ان کی کوئی سیاست نہیں ہے. تو کسی جگہ پر ان کو آپس میں کیا کہتا ہے، کسی جگہ پر ان کو یہ بتانا پڑے گا یعنی رک جائے. لیکن آپ نے میں تو جو ہے نا کہ ویسٹرن سائڈ ڈیموکریسی میں تو اس کو ویسے اتنا یعنی کہ پریفر نہیں کرتا. آپ نے ایک اولڈ سینگ سنی ہوگی جو کہ آپ ہم کہتے ہیں ویسٹ کی، ڈیوائڈ اینڈ رول. وہ ہمیشہ انہوں نے یہ کیا تھا. ڈیموکریسی جو ان کی لبرل ڈیموکریسی میں وہی بات ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول. مختلف پارٹیوں میں آپ کو انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے اور اس میں ڈیوائڈ ہونے کے بعد آپ ایک دوسرے لڑتے رہتے ہیں. جس پارٹی کو پریفر کرتے ہیں اس کو اچھا آپ ہماری بات مانیں، ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے. آئی ایم ایف کی بات کر لیں، ورلڈ بینک کی بات کر لیں، ویسٹرن کنٹریز کی بات کر لیں، وہ پارٹی ادھر ہو جاتی ہے. تو ڈیوائڈ اینڈ رول کا ایک نیا طریقہ ہے، تو ہمیں اپنے پولیٹیکل سیکٹر پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل کہ معیشت کے اوپر ہمیں ایسی کرنی چاہیے اور اتفاق رائے کرنا چاہیے اور کچھ نیشنل ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے اوپر ہمیں تقسیم نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. شکیل رامے ہم سے بات چیت کر رہے تھے. ناظرین آج تک اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.